जो मस्जिद पे जो चिल्लाते हैं सुबह सुबह 4 बजे उठ के, जब आपका मंदिर नहीं, कुछ नहीं, देवता नहीं आपके सामने, मूर्ति पूजा नहीं मानते, तो काहे को चिल्लाते हो? किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। कम नहीं, बंद कर देना चाहिए। ये देश इन लोगों का है ही नहीं, मुसलमानों का देश नहीं है, ये हिंदुओं का देश है। यहाँ सिर्फ हिंदुओं को रहने का अधिकार है। हम सब जानते हैं कि 1947 में खुला ऑप्शन था कि जिसको इस मुल्क में रहना रहे, या पार्टीशन के वक्त जो है वो इस मुल्क से जो है चला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान यहाँ बचे, जो तब नहीं गए, तो अब सवाल ही नहीं होता है। जो तब नहीं गए, अब सवाल कहाँ से उठता है? तो जाहिर सी बात है, ये हमारा जो है अक़ीदा है, हम तकदीर पर ईमान लाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पसंद किया, हमें चूज़ किया कि हम इस मुल्क में पैदा हो, ये सबसे बड़ी दलील है, याद रखिए। दूसरी चीज़, जिस मुल्क से इंसान मोहब्बत करता है वहीं अपनी इबादत गाहें बनाता है। जिस जगह से मोहब्बत नहीं करता, टेम्पररी रहता है, अपनी इबादत गाहें नहीं बनाता है कभी। कोई इंसान अगर टेम्पररी किसी जगह रुकता है तो क्या उस थोड़ी देर रुकने के लिए वो अपनी इबादत गाह तैयार करेगा? मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में है, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सियासी एतबार से पॉलिटिकली इस्लाम बाद में आया, लेकिन हम जानते हैं इस्लाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हिंदुस्तान में आ चुका था। सहाबा की ख़बरें जो यहाँ मौजूद है, ये इसकी दलील है। तो बहरहाल, तो मुसलमान तो तब से यकीनन इस मुल्क के अंदर है। तो मसाजिद तैयार की गई, हम उसमें इबादत करते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस मुल्क से इंसान मोहब्बत ना करे वहाँ इबादत गाहें कायम करे और अपनी नमाज पढ़े और ये भी सोचे कबूल भी होती है बोलकर, है ना? तो जाहिर सी बात है, ये इसके दलील है। मुसलमानों के क़ब्रिस्तान और उनके नेक लोग, चाहे सहाबा की जो ख़बरें तारीख़ी हवाले की, सहाबा की ख़बरें हिंदुस्तान के अंदर ताबईन की है, तब ताबईन की, और उसके बाद बहुत सारी। तो जाहिर सी बात है, इंसान ऐसे मुल्क में मदफून नहीं करता अपने आप को। इसकी अगर दलील चाहिए तो ब्रिटिश दौर के अंदर जो ब्रिटिश यहाँ बड़े बड़े लोग रहे, उनकी ख़बरें आपको नहीं मिलेंगी इंडिया के अंदर। जब वो इंतकाल कर गए तो अपने मुल्क लेके जाया गया उनको उठाकर। तो मुसलमान इस मुल्क में मदफून है, दफन होता है। इसकी दलील है इस मुल्क से मोहब्बत उसकी, कि जहाँ पैदा हुआ वहीं दफन होना वो पसंद करता है, याद रखिए। और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो सबसे पहले आवाज़ उठी, याद रखिए, वो शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उठाई थी। और उन्होंने ये ऐलान किया था कि मुल्क अब ग़ुलाम हो चुका है, इसको आज़ाद करना हम पर वाजिब और फ़र्ज़ है। और फतवा जारी किया था कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना हम पर वाजिब और फ़र्ज़ है। और उन्होंने जो फतवा दिया था, ये कहा था कि हमारे लिए जिहाद वाजिब है, कि हम इनसे लड़े, इनके जुल्म के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाई, याद रखिए। सलाह शुरू होने के पहले लोग को बुलाया जाता है सलाह की तरफ। हम देखते हैं कि यहूदी मज़हब में वो इस्तेमाल करते ट्रम्पेट लोगों को बुलाने के लिए। लिखा गया ओल्ड टेस्टामेंट में, इन द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 1 से 3 में खुदा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, आप 3 चांदी के ट्रम्पेट बनाओ। ट्रम्पेट को कहा जाता है ना, ट्रम्पेट। बोंगा, बोंगा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ट्रम्पेट अंग्रेजी में कहते हैं। ट्रम्पेट का इस्तेमाल करो लोगों को नमाज की तरफ बुलाने के लिए। ईसाईयत में इस्तेमाल करते हैं घंटी की, घंटी बजाते, चर्च बेल, लोग को बुलाने के लिए। कई कबीले में ढोल का इस्तेमाल होता है लोग को बुलाने के लिए। इस्लाम में इस्तेमाल होती है इंसान की आवाज। और इंसान की आवाज ये जितने आला है इनसे कहीं बेहतर है और सुरीली है। कान को सुरीली होने के अलावा इसके अंदर एक पैगाम भी है। आजान का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो आजान जो होती है लोगों को सलाह के लिए बुलाने के लिए। आवाज सुरीली होने के अलावा यह अफसोस की बात है कि बंबई शहर में जो मस्जिदों में आजान होती है, अफसोस की बात है अक्सर ये आजान सुरीली नहीं होती, कान को तकलीफ ज्यादा देती है, रहनुमाई के बदले तकलीफ ज्यादा देती है। आप अगर हरमैन की आजान सुनेंगे, मक्का की या मदीना की, माशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाता है। वो आजान आपको रब की याद दिलाती है। बंबई शहर में जो आजान हम सुनते हैं तकलीफ ज्यादा देती है। सब आजान नहीं, अक्सर हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे मौज़िन को इकट्ठा करके उनको तरबियत देना चाहिए, प्रैक्टिस देना चाहिए, किस तरीके से आजान देनी चाहिए। क्योंकि आजान के वजह से जब मैं इंटरव्यू करता हूं कई नो मुस्लिम को,
میں کئی نو مسلم کو جانتا ہوں جو صرف آذان کی وجہ سے اسلام قبول کیے. میں پوچھتا ہوں اکثر نو مسلم سے, آپ کو اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا لگی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں توحید اور کئی چیزیں. کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا وہ آذان اتنی اچھی ہے کہ جب بھی آذان سنتا ہوں میں دل میرا باغ باغ ہو جاتا ہے, دل خوش ہو جاتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن جو ہے اس شہر میں ان کی تربیت کرے کہ کس طریقے سے صحیح آذان دینا چاہیے. اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آذان سریلی ہونے کے علاوہ ایک پیغام دیتی ہے ہمیں. افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان آذان کی معنی جانتے ہی نہیں. تو مسلمان نہیں جانتے تو غیر مسلم کیسا جانے؟ اور میں ایک واقعہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اور یہ حقیقت واقعہ ہے. تقریباً 10-15 سال پہلے جب میں کیرلا میں گیا تھا تقریر کرنے کے لیے, اور یہ حقیقت ہے, مجھے مہمان خصوصی بنا گیا تھا, اور میرے تقریر کے پہلے ایک غیر مسلم پولیٹیشین کو بلایا تھا, اور اپنے تقریر میں ہر پولیٹیشین جو غیر مسلم میں کوشش کرتا ہے کہ اگر مسلم گیدرنگ دیکھتا ہے تو وہ تعریف کرے گا اسلام کی. تو یہ غیر مسلم پولیٹیشین تعریف کرتے کرتے کہنے لگا کہ ہمارے اس دیش میں جو مسلمان مغل بادشاہ اکبر اتنے مہان کام کیے, اسی لیے مسلمان روز 5 بار اللہ اکبر کر کے اکبر بادشاہ کی تعریف کرتے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ جوک ہے؟ جوک نہیں, حقیقت ہے, اور میں خود گواہ ہوں. میں سٹیج پہ بیٹھا تھا, اچھا میرے تقریر کے پہلے اس نے کہا, تقریر میں نے اس کی غلط فہمی کو دور کیا کہ ہم مسلمان جب اللہ اکبر بولتے ہیں تو اکبر بادشاہ کی تعریف نہیں کرتے. اکبر بادشاہ تو موجود بھی نہیں تھا اس وقت, اللہ کے رسول کے ٹائم پہ اکبر بادشاہ کہاں تھے؟ جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کی یہ معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ از دا گریٹسٹ. اسی لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کم از کم وہ آذان کی معنی کو جانے تاکہ خود کے دل پہ اثر ہو, اور ساتھ ساتھ جو لوگ کو اس کی معنی نہیں پتا ہے, غیر مسلمانوں کو نہیں پتا ہے, ان لوگوں کو اس کی معنی بتائے. اور آذان میں ہم 4 بار دہراتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. حی علی الصلاح, حی علی الصلاح, آؤ صلاح کی طرف, آؤ صلاح کی طرف. حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف, آؤ فلاح کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ اچھے کام کی طرف, اچھے کام کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. جب ہم آذان کی معنی کو جانیں گے پھر ہمارے دل پہ آذان کا اثر اور گہرا پڑے گا. صرف عربی نہیں جاننے کے باوجود پڑھتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, لیکن اگر اس کی معنی جانے تو انشاءاللہ یہ اور گہرا اثر کرے گا آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ پر. جو مسجد پہ جو چلاتے ہیں صبح 4 بجے اٹھ کے, جب آپ کا مندر نہیں, کچھ نہیں, دیوتا نہیں آپ کے سامنے, مورتی پوجا نہیں مانتے, تو کائے کو چلاتے ہو؟ کیا جا رہا ہے, کم کیا جا رہا ہے. کم نہیں, بند کر دینا چاہیے. یہ دیش ان لوگوں کا ہے ہی نہیں, مسلمانوں کا دیش نہیں ہے, یہ ہندوؤں کا دیش ہے. یہاں سے ہندوؤں کو رہنے کا ادھیکار ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ 1947 میں کھلا آپشن تھا کہ جس کو اس ملک میں رہنا رہے, یا پارٹیشن کے وقت جو ہے وہ اس ملک سے جو ہے چلا جائے. الحمدللہ جو مسلمان یہاں بچے, جو تب نہیں گئے, تو اب سوال ہی نہیں ہوتا ہے. جو تب نہیں گئے اب سوال کہاں سے اٹھتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارا جو ہے عقیدہ ہے, ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں پسند کیا, ہمیں چوز کیا کہ ہم اس ملک میں پیدا ہو, یہ سب سے بڑی دلیل ہے, یاد رکھیے. دوسری چیز, جس ملک سے انسان محبت کرتا ہے وہیں اپنی عبادت گاہیں بناتا ہے. جس جگہ سے محبت نہیں کرتا, ٹیمپرری رہتا ہے, وہ اپنی عبادت گاہیں نہیں بناتا ہے کبھی.
کوئی انسان اگر ٹیمپرری کسی جگہ رکتا ہے تو کیا اس تھوڑی دیر رکنے کے لیے وہ اپنی عبادت گاہ تیار کرے گا؟ مسلمان الحمدللہ اس ملک میں ہیں، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیاسی اعتبار سے پولیٹیکلی اسلام بعد میں آیا، لیکن ہم جانتے ہیں اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہندوستان میں آ چکا تھا۔ صحابہ کی خبریں جو یہاں موجود ہیں یہ اس کی دلیل ہے۔ تو بہرحال تو مسلمان تو تب سے یقیناً اس ملک کے اندر ہیں، تو مساجد تیار کی گئی، ہم اس میں عبادت کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ملک سے انسان محبت نہ کرے وہاں عبادت گاہیں قائم کرے اور اپنی نماز پڑھے اور یہ بھی سوچے کہ قبول بھی ہوتی ہے بول کر، ہے نا؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کے دلیل ہے۔ مسلمانوں کے قبرستان اور ان کے نیک لوگ، چاہے صحابہ کی جو خبریں تاریخی حوالے کی، صحابہ کی خبریں ہندوستان کے اندر تابعین کی ہے، تبع تابعین کی، اور اس کے بعد بہت ساری، تو ظاہر سی بات ہے انسان ایسے ملک میں مدفون نہیں کرتا اپنے آپ کو۔ اس کی اگر دلیل چاہیے تو برٹش دور کے اندر جو برٹش یہاں بڑے بڑے لوگ رہے ان کی خبریں آپ کو نہیں ملیں گی انڈیا کے اندر۔ جب وہ انتقال کر گئے تو اپنے ملک لے کے جایا گیا ان کو اٹھا کر۔ تو مسلمان اس ملک میں مدفون ہے، دفن ہوتا ہے، یہ اس کی دلیل ہے اس ملک سے محبت اس کی، کہ جہاں پیدا ہوا وہیں دفن ہونا وہ پسند کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے جو سب سے پہلے آواز اٹھی یاد رکھیے وہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائی تھی، اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ملک اب غلام ہو چکا ہے، اس کو آزاد کرنا ہم پر واجب اور فرض ہے، اور فتویٰ جاری کیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا ہم پر واجب اور فرض ہے۔ اور انہوں نے جو فتویٰ دیا تھا یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے جہاد واجب ہے کہ ہم ان سے لڑیں، ان کے ظلم کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی۔ یاد رکھیے، صلاح شروع ہونے کے پہلے لوگ کو بلایا جاتا ہے صلاح کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی مذہب میں وہ استعمال کرتے ٹرمپٹ لوگوں کو بلانے کے لیے۔ لکھا گیا اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ان دا بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 1 سے 3 میں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، آپ 3 چاندی کے ٹرمپٹ بناؤ۔ ٹرمپٹ کو کہا جاتا ہے نا، ٹرمپٹ، بونگا، بونگا تو نہیں کہیں گے لیکن ٹرمپٹ انگریزی میں کہتے ہیں۔ ٹرمپٹ کا استعمال کرو لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے۔ عیسائیت میں استعمال کرتے گھنٹی کی، گھنٹی بجاتے چرچ بیل لوگ کو بلانے کے لیے۔ کئی قبیلے میں ڈھول کا استعمال ہوتا ہے لوگ کو بلانے کے لیے۔ اسلام میں استعمال ہوتی ہے انسان کی آواز، اور انسان کی آواز یہ جتنے اعلیٰ ہے ان سے کہیں بہتر ہے اور سریلی ہے۔ کان کو سریلی ہونے کے علاوہ اس کے اندر ایک پیغام بھی ہے۔ آذان کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو آذان جو ہوتی ہے لوگوں کو صلاح کے لیے بلانے کے لیے، آواز سریلی ہونے کے علاوہ یہ افسوس کی بات ہے کہ بمبئی شہر میں جو مسجدوں میں آذان ہوتی ہے، افسوس کی بات ہے اکثر یہ آذان سریلی نہیں ہوتی، کان کو تکلیف زیادہ دیتی ہے، رہنمائی کے بدلے تکلیف زیادہ دیتی ہے۔ آپ اگر حرمین کی آذان سنیں گے، مکہ کی یا مدینہ کی، ماشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ وہ آذان آپ کو رب کی یاد دلاتی ہے۔ بمبئی شہر میں جو آذان ہم سنتے ہیں تکلیف زیادہ دیتی ہے، سب آذان نہیں، اکثر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن کو اکٹھا کر کے ان کو تربیت دینا چاہیے، پریکٹس دینا چاہیے کس طریقے سے آذان دینی چاہیے، کیونکہ آذان کے وجہ سے جب میں انٹرویو کرتا ہوں کئی نو مسلم کو، میں کئی نو مسلم کو جانتا ہوں جو صرف آذان کی وجہ سے اسلام قبول کیے۔ میں پوچھتا ہوں اکثر نو مسلم سے، آپ کو اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا لگی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں توحید اور کئی چیزیں۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا وہ آذان اتنی اچھی ہے کہ جب بھی آذان سنتا ہوں میں دل میرا باغ باغ ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن جو ہے اس شہر میں ان کی تربیت کرے کہ کس طریقے سے صحیح آذان دینا چاہیے۔ اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آذان سریلی ہونے کے علاوہ ایک پیغام دیتی ہے ہمیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان آذان کی معنی جانتے ہی نہیں۔ تو مسلمان نہیں جانتے تو غیر مسلم کیسا جانے؟
اور میں ایک واقعہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ حقیقت واقعہ ہے۔ تقریباً 10-15 سال پہلے جب میں کیرلا میں گیا تھا تقریر کرنے کے لیے، اور یہ حقیقت ہے، مجھے مہمان خصوصی بنایا گیا تھا، اور میرے تقریر کے پہلے ایک غیر مسلم پولیٹیشین کو بلایا تھا، اور اپنے تقریر میں ہر پولیٹیشین جو غیر مسلم میں کوشش کرتا ہے کہ اگر مسلم گیدرنگ دیکھتا ہے تو وہ تعریف کرے گا اسلام کی۔ تو یہ غیر مسلم پولیٹیشین تعریف کرتے کرتے کہنے لگا کہ ہمارے اس دیش میں جو مسلمان مغل بادشاہ اکبر اتنے مہان کام کیے، اسی لیے مسلمان روز 5 بار اللہ اکبر کر کے اکبر بادشاہ کی تعریف کرتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ جوک ہے؟ جوک نہیں، حقیقت ہے، اور میں خود گواہ ہوں۔ میں سٹیج پہ بیٹھا تھا، اچھا میرے تقریر کے پہلے اس نے کہا، تقریر میں نے اس کی غلط فہمی کو دور کیا کہ ہم مسلمان جب اللہ اکبر بولتے ہیں تو اکبر بادشاہ کی تعریف نہیں کرتے۔ اکبر بادشاہ تو موجود بھی نہیں تھا اس وقت، اللہ کے رسول کے ٹائم پہ اکبر بادشاہ کہاں تھے؟ جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کی یہ معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ از دا گریٹسٹ۔ اسی لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کم از کم وہ آذان کی معنی کو جانے، تاکہ خود کے دل پہ اثر ہو، اور ساتھ ساتھ جو لوگ کو اس کی معنی نہیں پتا ہے، غیر مسلمانوں کو نہیں پتا ہے، ان لوگوں کو اس کی معنی بتائے۔ اور آذان میں ہم 4 بار دہراتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ صلاح کی طرف، آؤ صلاح کی طرف۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اچھے کام کی طرف، اچھے کام کی طرف۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب ہم آذان کی معنی کو جانیں گے، پھر ہمارے دل پہ آذان کا اثر اور گہرا پڑے گا۔ صرف عربی نہیں جاننے کے باوجود پڑھتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن اگر اس کی معنی جانے تو انشاءاللہ یہ اور گہرا اثر کرے گا آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ پر۔